अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान आज एक दोराहे पर खड़ा है। कश्मीर की सूरत हाल जो है वहाँ पर जुल्म, जबर और इस्तबदाद का जो बाज़ार है वो गर्म है और ज़ाहिर है कि दुनिया जो है इसको देख रही है। मकबूजा कश्मीर एक ज़िंदा जेल में तब्दील हो चुका है। 9 लाख से ज़ायद अफवाज वहाँ मुतय्यन है और ज़ाहिर है कि एक तवील अरसा हो गया, अब तो दिन भी गिनते हुए याद नहीं रहते कि क्या साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कर्फ्यू की ज़द में है। जुल्म की और इंसानी अलमिये की ये मिसाल जो है इससे पहले तारीख़ में नहीं मिलती है। पाकिस्तान को 2 तरह की सूरत हाल का सामना है। एक तो ये कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को दुनिया के सामने उजागर करना और इस मुतनाज़ा मामले को लेकर ये कोशिश करना कि वहाँ के अवाम जो है उनको कोई रिलीफ मुयस्सर आ सके। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, जहाँ पर हिंदुस्तान ने जंग की कैफियत पैदा कर रखी है और कोई दिन नहीं जाता जब वहाँ पर फायरिंग ना हो और कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब वहाँ से किसी के ज़ख्मी होने और किसी शहादत की इतला ना आए। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो अपनी सी सफारती कोशिश जारी रखे हुए है, लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की ये सफारतकारी जो है ये मौसर साबित हो रही है। ख़ित्ते के बदलते हालात ने भी पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया है और ज़ाहिर है कि दोस्त ममालिक के अपने मफादात होते हैं और आजकल के ताल्लुकात जो हैं वो मफाद की बुनियाद पर ही तरजीह पाते हैं। लेकिन कश्मीर का मसला जो है ये एक फ़्लैश पॉइंट है और अगर इसका तदारुक नहीं होता तो फिर 2 एटमी कुव्वतें जो हैं हमेशा जंग के धाने पर रहेंगी और ज़रा सी गलती जो है किसी बड़े हादसे और किसी बड़े साने का सबब भी बन सकती है। लेकिन इसमें पेशरफ्त जो है वो कैसे हो, तारीख़ का एक यकीनन सफ़र भी है और तारीख़ का एक जबर भी है। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो इस सूरत हाल से ना सिर्फ ये कि बाखूबी आगाह हैं बल्कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है, बहैसियत सफारतकार भी और बहैसियत सदर आज़ाद कश्मीर भी। मेरे आज के मेहमान मसूद ख़ान, सदर आज़ाद कश्मीर। मसूद ख़ान साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है। पहले ज़रा हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये दोनों सूरत हाल जो हैं पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग है। देखिए, जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में है वो बहुत ही संगीन है, इसलिए कि वहाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। 9 लाख फ़ौज बैठी हुई है, नस्ल कुशी की जा रही है कश्मीरियों की और बाहर से हिंदुओं को लाके आबाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान से हिंदुओं को लाके आबाद किया जा रहा है। जो आदाद व शुमार सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं मुकाबिज़ अफवाज की तरफ से या काबिज़ हुक्मरानों की वजह से, कोई 22 लाख के करीब लोगों को उन्होंने लाके मकबूजा इलाके में आबाद किया है और वो सारे के सारे हिंदू हैं, ताकि मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफिक या आबादी की जो हैत है या जो उसका तनासब है उसको तब्दील किया जा सके। फिर ये है कि वहाँ हर रोज़ जो है कत्ल और खून का बाज़ार गर्म होता है, मतलब नौजवानों को चुन चुन के मारा जा रहा है और ज़बरदस्ती गायब कर दिया जाता है। मारा इस तरीके से जाता है, मुहासिर और तलाशी के ऑपरेशंस में उनको मारा जाता है। इस तरीके से मारा जाता है कि उनके स्टेज इनकाउंटर्स किए जाते हैं। मतलब ये है कि ऐसे जाली मुकाबलों में लोगों को शहीद कर दिया जाता है। उन्हें दफनाया भी नहीं जाता अपने जो कब्रिस्तानों में, बल्कि उनको कहीं दूर दराज जगहों पे जो है दफन कर देते हैं, ताकि लोगों की तरफ से जो है रद्द अमल ना आए, वो एहतजाज ना करें। तो एक क़यामत बर्पा है, यानी उसे बयान नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं। अब मसूद खान साहब, मैंने सवाल जो पूछा था, जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा आपने पूछा कि नहीं, पहले इसी को ज़रा कंटिन्यू कर लीजिए जो आपने सारा बयान किया है। जब मैंने चैलेंज की बात की थी, ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई शहीद होता है उसको पाकिस्तान के परचम में दफनाते हैं, पाकिस्तान की तरफ वो देख रहे हैं और इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत है वो गुज़श्ता 70 सालों से सबसे ज़्यादा इंतहा के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली में एक फाशिस्ट हुकूमत बैठी हुई है। इसका पाकिस्तान की तरफ कितना दबाव है? खान साहब, उधर से लोग आपकी तरफ ही देखते हैं। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ, आपके पहले सवाल का मुकम्मल जवाब दे दूँ, और वो था आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ कि उसके असरात जो हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान की जारियत है, उसके आज़ाद कश्मीर के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उसमें यह है कि
اس سال یعنی 2020 میں ہندوستان جو ہے وہ 2700 سے زیادہ جو ہے سیز فائر وائلیشنز کر چکا ہے، اور اس میں ہمارے کوئی 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے اپاہج ہو چکے ہیں ساری زندگی کے لیے، اور ہمارا سارے کا سارا کرٹیکل انفراسٹرکچر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ یعنی جو ہندوستان کی جارحیت ہے یا اس کا جنگی جنون ہے وہ مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے آزاد کشمیر کو نشانہ بنایا ہے، اور وہاں جو جس جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، لائن آف کنٹرول کے پاس کوئی 6000 نفوس رہتے ہیں یا 80,000 کنبے رہتے ہیں، تو آئے دن ان کے اوپر یہ قیامت گرتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ قیامت ٹوٹتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے ہمیشہ جو ہے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ زندگیاں گنواتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ تیسرا جو اثر ہے، یعنی میں یہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان نے یہ اعلان کیا ہے، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یا جو ان کی انتہا پسند حکومت ہے یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی نشانہ باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد کراچی میں، پاکستان کے دوسرے جگہوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں وہ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے اس کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور ایک اعلانیہ جنگ ہے، غیر اعلانیہ جنگ ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے جو افواج پاکستان نے اور وزیر خارجہ پاکستان نے جو ہے وہ اعداد و شمار اور وہ شواہد لوگوں کو بتائے تھے، جس میں دہشت گردی کے واقعات، سبورشن کے واقعات جو ہے پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ہندوستان اس کی نہ صرف جو ہے اسپانسرشپ کر رہا ہے بلکہ انہیں عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ مسعود خان صاحب اس طرف ذرا آتے ہیں، یہ بائفرکیٹ اس کو کریں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں پہ جس طریقے سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ظاہر ہے ہم نے اس کے خلاف آواز بھی بلند کی۔ میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا کہ وہ تو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی، پاکستان کئی محاذوں پہ ڈٹا ہوا ہے، سیاسی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ، اور اقوام عالم سے جو ہے رابطہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2020 کے بعد اقوام عالم نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر خصوصی توجہ دی، اور اس میں پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے، یا اہل آزاد کشمیر کا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے رہے ہیں۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹس، جو بڑی پارلیمنٹس مانی جاتی ہیں، مثلا جو یورپین پارلیمنٹ ہے یا برطانوی پارلیمنٹ ہے، فرانس کی پارلیمنٹ ہے، یو ایس کانگریس ہے، اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے اور سینٹ نے جو ہے اس قسم کی سماعتیں کی ہیں، ہیئرنگز کی ہیں۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا کے ذرائع ابلاغ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں نے ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا ہے، جن کی آواز معتبر ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 چیزوں میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم جو ہے جو بڑی طاقتیں ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں، وہ سلامتی کونسل میں بیٹھی ہوئی ہیں یا سلامتی کونسل سے باہر ہیں، یا مطلب جن کے پاس جو ہے وہ ویٹو ہے یا جن کے پاس ویٹو نہیں ہے، یہ مصلحت کی وجہ سے اور ہندوستان سے تجارتی اور معاشی تعلقات کی وجہ سے خاموش ہیں، اور جب تک وہ لب کشائی نہیں کریں گی، جب تک وہ فیصلہ سازی نہیں کریں گی، تب تک جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو اس میں ایک قسم کی کمی ہے، جس کا میں نے بارہا اظہار کیا ہے، کہ ہم سفارتی سطح پہ تو متحرک ہیں، سیاسی سطح پہ متحرک نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگ سیاسی اور سفارتی حمایت کو ایک ہی سانس میں کہہ دیتے ہیں۔ سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوں، اس کے بعد ایک لائحہ عمل اختیار کریں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتا ہے، اور جب یہاں جو ہے بڑے بڑے سیاسی اجتماعات جو ہیں پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر کشمیر کی آواز بلند کریں ایک ہی پلیٹ فارم سے، اور سڑکوں میں آئیں اور چوراہوں پہ آئیں، تو اس وقت دنیا کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان جو ہے، پورے پاکستان کی نہ صرف حکومت سفارتی سطح پہ بلکہ عوامی سطح پہ لوگ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا ہے، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ان کی رہنما، کہ جو باہر کے ممالک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں، عوامی سطح پہ ان کی قیادت سے کریں، عوامی سطح پہ کریں۔ پھر جو انٹر پارلیمنٹری یونین ہے اس میں، یا دوسرے جو پارلیمنٹری فورمز ہیں اس میں یہ جائیں
اور اپنا مقدمہ پیش کریں، کشمیر کا مقدمہ پیش کریں، کیونکہ کشمیر تیزی سے جل رہا ہے اور خس و خاشاک میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم ہم نے وقت ضائع کر دیا. تو اس لیے یہ ہے کہ جو سیاسی ڈائمنشن ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، صدر آزاد کشمیر مسعود خان سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا مسعود خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، گزارش یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بڑے ممالک کی، تو اب تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہار چکے اور ظاہر ہے کچھ دنوں کے بظاہر مہمان دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ کشمیر پر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بھارت نے جو کشمیر تھا وہ ہڑپ کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے یہ جو آپ بڑے ممالک کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی پالیسی میں فرق آئے گا؟ کیونکہ یہ تو ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ بھارت کی صورتحال کو اجاگر کر رہا ہے، ان کا جو فاشسٹ چہرہ ہے اس کے بارے میں سامنے آ رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر لکھا ضرور جا رہا ہے، گو کہ آواز اس طریقے سے بلند نہیں ہو رہی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آئے گی چینج؟ صدر ٹرمپ نے جب ثالثی کا اعلان کیا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ مخلصانہ کوشش ہے، وہ سنجیدہ کوشش ہے، کیونکہ عام طور پہ جو حاضر سروس صدور ہوتے ہیں یا وزرائے اعظم ہوتے ہیں وہ اس قسم کا رول نہیں ادا کرتے. عام طور پہ ریٹائرڈ جو ہیں یا جو سابق کوئی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. لیکن اس سے تو یہ تاثر ہوا کہ پورا امریکہ، ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے NSC، یہ اس میں انوالوڈ ہوں گے اور صدر کی مدد کریں گے. اور ان کو ہندوستان نے اندیا دیا ہوا ہے کہ جناب آپ جائیے اور ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے. بلکہ صدر ٹرمپ نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ نریندر مودی نے انہیں کہا ہے کہ کشمیر کے اوپر آپ ثالثی کریں. بعد میں پتہ یہ چلا کہ مودی نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے واشنگٹن DC میں، ادھر جو ہے ان کے دفتر خارجہ نے، ہندوستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی. اور کچھ ہی عرصے کے بعد، جیسے کہ آپ نے فرمایا، کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے انہوں نے ہندوستان کے اوپر، ہندوستانی افواج نے ایک مرتبہ مقبوضہ کشمیر میں پر پھر قبضہ کر لیا اور وہاں جو ہے اس وقت کشمیر محاصرے پہ ہے. ثالثی کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ قبول کرنا ہوگا. پہلے میں اصول بتا دوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستان کے عوام ہیں، ریاست پاکستان کہہ لیجئے، اور جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، وہ آزاد حصے میں ہوں یا مقبوضہ علاقے میں ہوں، وہ سفارت کاری کے اوپر اور ثالثی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ثالث ہیں وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے. فرض کیجئے کہ کوئی ایسا ثالث ہو جس کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہو. یعنی یہ ایک اگر صدر ٹرمپ کرتے تو ان کا واضح جھکاؤ جو تھا، لیکن ہم قبول تو کر رہے تھے، ہم یہ تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی، ہم تو بغلیں بجا رہے تھے. نہیں، اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کس شکل میں یہ ثالثی ہوگی. وہ خود ثالث ہیں یا کسی ٹیم کو بنائیں گے. تو اس وقت جو ہم نے شرائط عائد کی تھی، خاص طور سے میں نے جن کا اعلان کیا تھا، میں ان کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصولاً ثالثی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ثالثی ہو تو اس کی بنیاد جو ہے، نقطہ آغاز اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونی چاہیے، اور اس میں سیکرٹری جنرل سے معاونت کرنی چاہیے، سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز. یہ نہیں ہے کہ خلا میں ثالثی شروع ہو جائے، ایک نئے سرے سے ثالثی شروع ہو جائے. اور ایک اور چیز میں نے یہ کہی ہے کہ ثالثی ہو اب کی جب، تو اس میں ہندوستان بیٹھے ہیں، پاکستان کے مندوبین بیٹھے ہیں، کشمیر کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے نمائندے بیٹھے ہیں، کیونکہ کشمیریوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے. تو اگر وہ میز سے غائب ہیں تو پھر ثالثی کیسے ہوگی؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دوحہ میں ٹاکس ہو رہے تھے افغانستان سے متعلق، تو اس میں کلیدی جماعت کون سی تھی؟ ویسے تو مطلب افغانستان کی حکومت بھی تھی، امریکہ کے تھے، اور جو ہے سہولت کار بھی موجود تھے، لیکن کلیدی لوگ جو تھے وہ طالبان تھے، اور سارے مذاکرات ان سے ہو رہے تھے، لیدے ان سے ہو رہی تھی. اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ثالثی ایک بہت سنجیدہ عمل ہے. بہت سے ایسے مغربی ممالک میں موجود ہیں، نارڈک کنٹریز میں ایسے وزرائے اعظم موجود ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں ہو سکتے ہیں، امریکہ میں ہو سکتے ہیں،
مطلب جمی کارٹر جیسی شخصیت جن کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا تھا، اگرچہ وہ بہت معمر ہیں اور ان سے بارے میں، لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ہے، میں ذرا وہ پوچھوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی بہت بات ہو رہی ہے اور عبوری صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ سرتاج عزیز صاحب نے جو رپورٹ بنائی، میں نے وہ رپورٹ بھی پڑھی اور سارا اس کو بغور جائزہ لیا۔ آپ بطور صدر آزاد کشمیر کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرف بڑھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو آئینی اور قانونی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو ملنی چاہیے؟ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں اور قیادت جو موجودہ قیادت ہے اس کا ایک اصولی اور متفقہ موقف رہا ہے، اور اے پی ایچ سی کا بھی رہا ہے۔ حریت کے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کو تبدیل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے مسئلہ کشمیر پہ جو بھی کوشش ہو رہی ہے اس پہ کوئی آنچ آ سکتی ہے، کوئی اس میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، یا اقوام متحدہ میں کسی طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جو پوزیشن ہے، آئینی یا قانونی پوزیشن ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ میں گزشتہ برس جو ہے گلگت بلتستان میں گیا تھا، اور گلگت بلتستان کے جو قائدین ہیں وہ یہاں بھی مجھ سے ملتے رہے ہیں۔ میں وہاں جب گیا تھا تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی بار میں بھی گیا تھا، پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ جو سابق گورنر تھے، سابق چیف منسٹر تھے، موجودہ اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے، ان سب سے بات ہوئی تھی۔ ایک نقطے پر وہ متفق ہیں کہ وہ صوبہ چاہتے ہیں اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم کہتے ہیں، یا وہاں مقبوضہ کشمیر میں، کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ گلگت بلتستان بن گیا پاکستان، اور کہتے ہیں انہوں نے الحاق بھی کر لیا تھا، لیکن اس الحاق کا جواب آنا باقی تھا۔ تو دوسرے یہ ہے کہ ایک اعتبار سے وہ پہلے ہی صوبہ چلا آ رہا ہے، یعنی 2009 میں جو اقدامات کیے گئے تھے اس کی وجہ سے وہاں چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں، پاکستان کا وہ جھنڈا ہوگا۔ لیکن وہ جو سرتاج عزیز صاحب کی بھی جو کمیٹی ہے اس کے اندر انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہوا ہے، جو 2 آئینی ترامیم انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں ان کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دینے سے، وہ بنیادی طور پہ ایک ڈیل کرتی ہے، قومی اسمبلی سے ایک ڈیل کرتی ہے، سینٹ میں جہاں پہ پروونشل ہے اس کو کہتے ہیں مت چھیڑو۔ تو کیا میں یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ کیونکہ بھارت جو ہے وہ اب گلگت بلتستان کے اندر بھی ایک سازشی طریقہ کار جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے؟ دیکھیے، گلگت بلتستان کے لوگ یہ کہتے ہیں، وہ ان کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کشمیری ہیں، وہ اپنے آپ کو کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں ہیں کشمیر کے ساتھ۔ ان کی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں وہاں، یعنی لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ہے کئی کشمیری رشتہ دار رہتے ہیں، ایسے خاندان ہیں جو بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر سے کم کشمیری نہیں ہیں، یا جتنا پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبوری صوبہ چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم نے انہیں یقین یہ دلایا ہے کہ جناب ہم آپ کے حقوق، جو شہری حقوق ہیں، جو معاشی حقوق ہیں، وہ 100% آپ کو ملنے چاہیے۔ وہ حقوق جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، وہ حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ جو معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا یہ معاملہ کہ جناب وہ پاکستان کا حصہ بنے، تو ہم نے کہا اس میں یہ احتیاط ضرور کیجیے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ابہام پیدا نہ ہو جس کا ہندوستان استحصال کر سکے اور توڑ مروڑ کے بات کو پیش کرے اور کہے کہ جناب یہ اب اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ مستقل طور پر صوبہ بن گیا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ ہے۔ میں نے یہاں جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ بے حد ضروری ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے رہیں اور احتجاج کرتے رہیں یا شکوہ شکایت کرتے رہیں تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں اتنے ہی مخلص ہیں جتنے جموں اور کشمیر کے باقی علاقوں کے لوگ ہیں۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ جناب اس سے کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا، تو اس میں آپ نے ابھی پاکستان کا پورا جھنڈا جو ہے جاری کیا تھا کچھ عرصہ پہلے 5 اگست۔
تو اس میں بھی تنازع کھڑا ہو گیا تھا، ایک قسم کی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی. تو لیکن اس میں آپ نے شرائط عائد کی تھیں اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو حتمی نقشہ بنے گا، اگرچہ یہ پاکستان کا فطری نقشہ ہے، عوام کی خواہشات کے مطابق، جموں و کشمیر کی خواہشات کے مطابق، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا. اچھا، اب یہ فرمائیے مسعود خان صاحب، مطلب ظاہر ہے OIC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو جہاں سے مسلمان ممالک کے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. تاریخی طور پر بڑا یہ عضو معطل سا ایک ادارہ بن کر رہ گیا ہوا ہے. آپ گزشتہ مہینے وہاں گئے بھی اور وہاں سے ظاہر ہے کہ وہ کوشش اور کاوش کامیاب رہی کہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد جو ہے، جو حالات UAE کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں، جس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC سے یہ کہ پلیٹ فارم سے یہ ہو جانا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ جو کشمیر کے سلسلے میں قرارداد پاس ہوئی، دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسلامی تعاون تنظیم ایک عضو معطل ہے. اس کا قائم رہنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، انٹر گورنمنٹل بین الحکومتی تنظیم ہے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پچھلے کئی اشروں میں اس میں مسلمان رہنما بیٹھتے ہیں. یعنی اگر اور کچھ نہیں تو علامتی اہمیت اس کی بہت ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں ہمیشہ فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں جو OIC میں جو کمزوریاں ہیں وہ دنیا کے اسٹریٹجک نقشے کی وجہ سے ہیں. آپ کے ممالک جو ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ پورے طریقے سے آزاد نہیں ہیں. ابھی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمزور یا مضبوط ڈوریوں سے، مغربی ڈھانچے سے یا مغربی نظام سیاست سے یا اسٹریٹجک نظام سے بدے ہوئے. تو اس وجہ سے وہ کمزوریاں ہیں، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. مثلا بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اقوام متحدہ میں ایک سیکیورٹی کاؤنسل ہے جو امن اور سلامتی کے معاملات سے ڈیل کرتی ہے، لیکن OIC میں کوئی ایسی سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے. یعنی یہ ایک قسم کی ہمارے پاس جنرل اسمبلی تو ہے، سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے. ٹھیک، ایک ہے وہاں انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا نعم البدل ہوگا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے. تو ڈھانچہ ہمارے پاس موجود ہے. جب ہم لوگ صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے تو تب جو ہے ہم اس سے سوالات پوچھ سکیں گے. یہ میں نے اس لیے آپ کے سوال کے جواب میں یہ تفصیلات دی کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ OIC ہے کیا. تو اس کی جتنی بھی قراردادیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کے مسلمانوں کے لیے سافٹ انٹرنیشنل لا ہے، ہارڈ انٹرنیشنل لا نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ اس قسم کی جو یہ قانون سازی کرتے ہیں یا جو قراردادیں پاس کرتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑتا ہے، کیونکہ یہ آواز ہے 2 ارب مسلمانوں کی. تو اسے جو ہے بالکل پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. اب رہا کشمیر کے سلسلے میں معاملہ، میں بریک لے لوں، واپس آتے ہیں. ناظرین، صدر آزاد کشمیر مسعود خان سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.